बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा नावल दिल अजीज़ की आज है तीसरी किस्त और चलते हैं देखते हैं कि आज की हमारी इस किस्त के अंदर क्या हो रहा है। मर्द से लेकर हवेली की औरतों तक हूर से हर कोई बहुत अच्छे अंदाज में बात करता था। जबकि हूर की फारिया और लाइबा से गहरी दोस्ती हो गई थी। वो तीनों सारा दिन घूमती फिरती रहती, बातें करती, किचन में खाना बनाती रहती। हूर को अब सिर्फ अपने भाई की फिक्र थी। इसके अलावा इस हवेली में इसके साथ ऐसा कुछ भी ना हुआ था जिसकी वजह से वो दुखी हो। बड़ी अम्मा के साथ बहुत रहती थी, हर वक्त इससे वह समझाती रहती कि वह जरहान के दिल में अपने लिए जगह बनाए। वह चाहती थी कि हूर इस हवेली में हमेशा के लिए रह जाए, जरहान की दुल्हन बनकर। मगर जरहान ने अब तक हूर से अपना रवैया नहीं बदला था, जबकि हूर भी इस्लाम दुआ के अलावा कोई कोशिश न करती थी और ना वो नहीं चाहती थी कि जरहान को दूसरी लड़कियों की तरह लबाए, अपनी अदाएं दिखाए। ऐसे मालूम था अगर इसका भाई भी कसूर निकला तो यहाँ से चली जाएगी और अगर कसूरवार हुआ तो अपने भाई को खुद सजा दिलवाएगी। दोनों सूरतों में इसने यहाँ से चले ही जाना था। फिर वो क्यों जरहान को अपनी तरफ मुतवज्जह करने की कोशिश करती और बड़ी अम्मी की बातें सुनकर हामी तो भर लेती, मगर वो बिल्कुल भी कोशिश नहीं करती थी जरहान को अपनी तरफ माइल करने की। दोपहर और शाम के दरमियान का वक्त आहिस्ता आहिस्ता दिन ढलते जा रहा था और शाम का अंधेरा फैलने को तैयार था। इस वक्त हवेली के मर्दों में से कोई भी काम से वापस नहीं आया था। हवेली की तमाम औरतें लाउंज में बैठी बातें कर रही थी। बड़ी अम्मा, अम्मा जान, जीनत बेगम अपनी बातों में मसरूफ थी, जबकि दूसरी तरफ हूर, फारिया और लाइबा अपनी बातों में मसरूफ थी। लाइबा और फारिया हूर को अपने बच्चों की तस्वीरों की एल्बम दिखा रही थी और हूर मुस्कुराकर इन तस्वीरों को देख रही थी। हवेली में एक गाड़ी दाखिल हुई और पोर्च में आकर रुकी। बैठा शख्स दरवाजा खोलकर गाड़ी से बाहर निकला। अपनी आंखों से सन ग्लासेस उतार कर एक नजर सामने मौजूद सफेद, खूबसूरत और बिल्कुल पहले जैसे हवेली को देखा, जो आज भी मजबूती से अपनी जगह पर खड़ी थी। अपने ग्लासेस दोबारा से अपनी आंखों में लगाकर इसने कदम हवेली के दाखिली दरवाजे की जानिब बढ़ाए। हवेली में दाखिल होकर इसने अपनी नजरों को चारों तरफ दौड़ाया, जहां पर मामूल के मुताबिक मुलाजमों की चहल पहल जारी थी। इन्हें एक नजर देकर वह चलता हुआ लाउंज की तरफ आया और आगे ही हवेली की तमाम खवातीनों को मौजूद पाया। आस्ते से कदम लेता हुआ वो बड़ी अम्मा के पीछे आन खड़ा हुआ। सब अपनी अपनी बातों में मसरूफ थे, इसलिए किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। आई एम बेक डार्लिंग हारिस पीछे से बड़े अम्मा को अपने हिसार में लेते हुए बोला तो हारिस की बात पर सब ने झटके से सर उठाकर अपने इसकी जानब देखा और जो मुस्कुराते हुए बड़ी अम्मा के गले लगा हुआ था। हारिस मेरा बच्चा। बड़ी अम्मा ने अपने हाथ से इसके चेहरे को छुआ, जबकि अम्मा जान और जीनत बेगम हैरानगी से हारिस की तरफ देख रही थी। इन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था कि इनके सामने इनका बेटा हारिस है। जी हाँ, मैं हारिस। बड़ी अम्मा को छोड़ता हुआ अम्मा जान की तरफ बढ़ा और इनके कस कर गले लगाया। अपनी अम्मा के लम्स को महसूस करते हारिस को अपने हालीपन खत्म होता महसूस हुआ। 8 साल की दूरी थी। 8 साल वो अपने घर वालों से, अपने अजीज रिश्तेदारों से, माँ बाप के लम्स से दूर रहा और इसके सीने इन सब ने मिलने के लिए तड़पती और शायद अपनी जुबान से बयान नहीं कर सकता था। अम्मा जान की आंखें बेसाहता नीम होती। अपने जिक्र के टुकड़े को अपने सामने 8 साल बाद देखना, इसे अपने गले लगाना, ऐसा महसूस इनकी आंखों से अश्क जारी हो गए। अरे रो क्यों रही हैं? अब जब नहीं था तब भी रोती थी, अब आगे हो तब भी रो रही हैं। हारिस अम्मा जान की तरफ देखते हुए बोला, अपने हाथों से नरमी से इनके आंसू साफ किए। कैसी है चाची जान? हारिस जीनत बेगम की तरफ देखते हुए बोला, मैं तो ठीक हूँ बच्चे, मगर तुम क्या बन गए हो? जहाँ तक मुझे याद था हमने तो अपने हारिस को जब भेजा था तो बहुत मासूम सा, छोटा सा था, और तुम इतने बड़े खुबर, इतने लंबे कद व कामत वाले मर्द कहाँ से बन गए? जीनत बेगम अपने सामने खड़े वजाहत भरपूर खूबसूरत मर्द को देखती हुई बोली। तो इनकी बात सुनकर हारिस का केक पूरी लाउंज में गूंजा। हाँ हाँ चाची जान, जब आपने मुझे भेजा था तब मैं सिर्फ 18 साल का था और अब मैं 26 साल का मर्द हूँ, एक कामयाब बिजनेसमैन, जो अब पाकिस्तान में भी अपना बिजनेस शुरू करने वाला है। हारिस हंसते हुए और नजर घुमाकर अपने बाएं जानब देखा, जहाँ पर से 3 लड़कियां दिखाई दी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप भाई? फारिया हारिस की तरफ देखती हुई मुस्कुरा कर बोली। वालेकुम अस्सलाम। फारिया इतनी बड़ी हो गई? हारिस ने इसके सर पर हाथ रखते हुए बोला तो हल्का सांस दिया। तो ये कौन है? बड़ी अम्मा कहीं ये वही 2 पौनियों वाली लड़की तो नहीं जिसे आप लोग कचरे के डब्बे से उठाकर लाए थे? हारिस लाइबा को पहचान तो गया, लेकिन वह जानबूझकर इसे छेड़ते हुए बोला। हारिस के इसे बोलने पर सब कह लगाकर हंसे, जबकि लाइबा ने खुनख्वार निगाहों से हारिस को देखा। गुरा जब हारिस पढ़ने के लिए लंदन गया था तब लाइबा 11 साल की छोटी सी बच्ची थी, जो शुरू से ही इसके नाक में दम किए रखती थी। इसकी हारिस से तो कुछ खास ही दुश्मनी थी। वो जो काम छुप छुप के करता था वही काम ये छुप छुप कर दिखाती थी और फिर जाकर सुरेब सरकंदर को हारिस की शिकायत लगाती, किसी जासूस की तरह हारिस के एक ही खबर देती थी।
اور ایک بات تو حارث رات کے 1 بجے حویلی سے باہر گیا اور اتفاقاً اس رات اس نے اسے جاتا ہوا دیکھ لیا اور صبح ہوتے ہی پہلی فرصت میں اس نے یہ بات سریب صاحب کو بتائی، جس کے نتیجے میں انہوں نے جب حارث سے پوچھا کہ رات کے 1 بجے حویلی باہر کیوں گیا تو حارث نے جھوٹ بولا دیا کہ وہ نہیں گیا، جبکہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے زہیب سکندر نے اسے پانی لوہے کے راڑ سے مار پڑی تھی، جو مار جہاز تک نہیں بھولا تھا۔ اس کے بعد لائبہ کو اپنا دشمن اول سمجھتا تھا اور بہانے سے جب وہ اس کے سامنے آتی تھی اس پر اپنا غصہ نکال دیتا تھا، مگر یہ بھی اس کی بدقسمتی ہی تھی، جب بھی وہ اس پر ذرا سا بھی غصہ کرتا تب ہی اسے حویلی میں سے کوئی نہ کوئی دیکھ لیتا، اور پھر کیا ہوتا، اس کے دوبارہ شام آتی اور لائبہ خوش ہوتے ہوئے اس کی شامت دیکھتی اور ساتھ تالیوں میں جاتی تھی۔ حویلی والے اسے بچی سمجھتے تھے، اس لیے اسے کچھ نہیں کہتے تھے، جبکہ حارث تو اس سے بے حد تنگ تھا۔ اس کے بعد وہ لندن پڑھنے چلا گیا اور 8 سال بعد وہ اس لڑکی کو اپنے سامنے دیکھا تھا، جو ایک چھوٹی شرارتی بچی سے ایک جوان لڑکی بن چکی تھی۔ وہ بہت خوبصورت بھی ہو چکی تھی، بچپن میں تو وہ پیاری تھی ہی، لیکن بڑی ہو کر وہ کچھ زیادہ ہی پیاری ہو گئی تھی۔ دیکھیں مسٹر، آپ میرا مذاق نہیں اڑا سکتے، اور لائبہ کیا جو اپنی توہین پر چپ رہے، اس لیے پھٹ سے بولی تھی۔ لائبہ، یہ مسٹر کیا ہوتا ہے؟ لالا ہے تمہارا، اور بڑے ہیں تم سے، تمیز سے بات کرو۔ لائبہ کی بات سنتے ہی زینت بیگم نے فوراً اسے ٹوکا، جبکہ اس نے بڑا سا منہ بناتے ہوئے زینت بیگ کی طرف دیکھا، جیسے ان کی یہ بات اسے بالکل پسند نہیں آئی۔ دیکھیں مسٹر لالا، اب آپ مجھے بچی نہ ہی کہیں تو اچھا ہوگا، اور مجھے کوئی کچرے سے اٹھا کر نہیں لایا، اس حویلی والوں کی بیٹی ہوں میں، سکی والی۔ لائبہ نے اسے یقین دلانا چاہا تو اسے واقعی کسی کچرے کے ڈبے سے نہیں اٹھایا گیا۔ تمہارے کہنے سے کیا ہو جائے گا، اٹھایا تو تمہیں کچرے کے ڈبے میں سے ہی ہے۔ حارث اسے بغور دیکھتے ہوئے بولا، جیسے وہ لائبہ کو مزید تپا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور جواب دیتی، اس نے فوراً بات کا رخ بدلا۔ یہ خوبصورت پری کون ہے؟ حارث حور کی طرف دیکھتے بولا۔ یہ تمہاری بھابھی ہے، زرحان کی دلہن، بڑی اماں مسکراتی ہوئی بولی، جبکہ حارث کو 40 واٹ کا زبردست جھٹکا لگا اس کی بات سن کے۔ کیا لالا نے شادی کر لی؟ بغیر مجھے بلائے انہوں نے شادی کر لی؟ حارث بڑی اماں کی طرف حیرانگی سے دیکھتے بولا، فکر مت کرو، تمہارے لالا کی شادی میں کوئی بھی نہیں آیا، اس کے نکاح تو ہم حویلی والے میں سے بھی کوئی شریک نہیں تھا، سوائے تمہارے ابا اور چاچا، بس سادگی سے نکاح ہوا تھا، اور تمہارے لالا دلہن کو لے کر آئے، مجبوری تھی، اس لیے اس طرح نکاح کیا گیا، بڑی اماں نے حارث کو بتایا۔ حارث نے سکھ کا سانس لیا، مطلب اسے اس بات کا دکھ نہیں رہا تھا کہ وہ اپنے لالا کی شادی نہیں دیکھ سکا۔ بھابھی کیسی ہیں آپ؟ حارث حور کی جانب دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولا۔ میں ٹھیک ہوں بھائی، آپ کیسے ہیں؟ حور نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میں بھی ٹھیک ہوں، لالا کی پسند تو لاجواب ہے۔ آپ تو بہت پیاری ہیں، حارث مسکراتے ہوئے بولا تو حور سر جھکاتے ہوئے ہلکا سے مسکرا دی۔ اماں جان میں فریش ہو جاؤں، پھر واپس آتا ہوں، آپ تب تک کھانا لگوائیں۔ حارث اماں جان کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تو انہوں نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلا دیا اور فریش ہونے چلا گیا۔ کتنے بدتمیز ہیں وہ، ذرا بات کرنے کی تمیز نہیں، کیسے بول رہے تھے کہ مجھے کچرے سے اٹھا کر لائے ہیں؟ لائبہ کب سے کچن میں ایک سائڈ پہ کرسی پہ بیٹھی ساتھ سیب کھا رہی تھی اور ساتھ ساتھ اپنی بڑاس نکال رہی تھی۔ اچھا، اتنا جلد بن کیوں رہی ہو؟ بس کر دو، لالا ہیں ہمارے، ہم سے بڑے ہیں، اگر بول بھی دیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کون سا تم واقعی ہی میں کچرے کے ڈبے سے اٹھا کر لائی گئی ہو؟ فاریہ لائبہ کی طرف دیکھتے ہوئے ہنستے ہوئے بولی تو اس نے فاریہ کو گھورا۔ ہاں چھوڑو، تو مذاق کر رہے تھے، وہ تو مذاق کو دل پر نہ لیتے۔ حور نے بھی لائبہ کو سمجھانا چاہا۔ جی نہیں، شکل دیکھی ہے آپ نے ان کی؟ شکل سے ہی سڑیے کڑیلے لگ رہے تھے، کھڑوس کہیں گے، پتہ نہیں انہوں نے کیسے ہنس کے بات کر لی، جبکہ شکل سے تو عجیب سے ہی لگتے ہیں۔ لائبہ اپنے اندر لگاتی حارث کی شان کی قصیدہ پڑھ رہی تھی۔ ہاں ہاں، ابھی لائبہ کچھ اور بھی بولتی، اسے اپنے ٹھیک پیچھے ایک آواز سنائی دی۔ اس نے جھٹکے سے مڑ کر دیکھا تو اس کے ٹھیک پیچھے حارث کھڑا تھا، جو اسے بڑی بری طرح گھور رہا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی جھٹکے سے کرسی سے اٹھی۔ ارے لالا، آپ یہاں کیوں آ گئے؟ ہم تو باہر کھانا لگا رہے تھے۔ فاریہ حارث کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں گڑیا، بس پانی پینے آیا تھا، مگر یہاں میری شان میں ایسے قصیدے پڑھے جا رہے تھے، مجھے معلوم تھا۔ حارث لائبہ کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں بولا۔ فاریہ کو فوراً محسوس ہوا کہ وہ بھی ارحم کی طرح بے حد سنجیدہ مرد ہے۔ کچھ دیر پہلے لاؤنج میں جس کے لہجے میں وہ بات کر رہا تھا، اس کے چہرے پر اس کی بات کرنے کے انداز میں کہیں دور دور تک بھی وہ جھلک تھی جو انہوں نے باہر دیکھی تھی۔ حارث کی بات سن کر حور نے جلدی سے فریج میں سے پانی نکالا اور ایک گلاس میں ڈال کر پانی حارث کی جانب بڑھایا۔ شکریہ، حارث نے بولتے ہوئے گلاس پکڑا اور ایک آدھی ہونہوار نظر لائبہ کی طرف دیکھتا کچن سے باہر نکل گیا۔ حارث کے جاتے ہی لائبہ نے اپنا رکا ہوا سانس بحال کیا۔ اوفو، مجھے تو لگا تھا آج میں مر ہی جاؤں گی۔ لائبہ کرسی پر واپس بیٹھتے ہوئے بولی۔ ہاں، اور اس لیے اب اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھا کرو، جو تم ہر کسی کے سامنے چلا لیا کرتی ہو نا، لالا کے سامنے مت چلانا، وہ تمہاری طرح بیوقوف یا دماغ سے فارغ نہیں ہے، جو تمہاری بات کا جواب تمہاری طرح ہی دیں گے۔ وہ بھی زرحان لالا کی طرح سخت اور سنجیدہ ہیں، اس لیے خود سمجھداری سے کام لینا ہے۔
اور دوبارہ ان سے پنگا مت لینا۔ فاریہ لائبہ کو سمجھاتے ہوئے بولے، تم میری بہن ہو یا ان کی، زیادہ لیکچر مت چاڑا مجھ پر۔ لائبہ فاریہ کو گھورتے ہوئے بولے، اور تم نہ کوئی کام نہ کوئی کاج، چلو اٹھو کھانا اور باہر ڈائننگ ٹیبل پر لگاؤ، ہمارے ساتھ ساتھ باہر آگے ہیں، کھانا کا انتظار کر رہے ہیں۔ فاریہ لائبہ کے ہاتھ میں بریانی کی بری ہوئی ٹرے پکڑاتی ہوئی بولی۔ ڈائننگ ٹیبل پر سب موجود تھے، حارث سب سے مل چکا تھا، سب کے چہرے پر نہ ختم ہونے والی مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ حارث کو مصطفیٰ کی میت کا پہلے دن ہی پتہ چل گیا، وہ بہت دکھی ہوا تھا۔ اس نے مصطفیٰ کے ساتھ زیادہ وقت تو نہیں گزارا تھا، لیکن فون پر اکثر اس سے بات ہوتی رہتی تھی، لیکن اس نے گھر والوں کے سامنے مصطفیٰ کا ذکر نہیں کیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ جو سب اس کے آنے کی وجہ سے خوش ہوئے ہیں وہ مصطفیٰ کو یاد کر کے افسردہ ہوں، اس لیے وہ اس معاملے میں خاموش رہا اور آگے پیچھے کی باتیں کرتا رہا۔ کھانا کھانے کے بعد تمام مرد حضرات لاؤنج میں جا کر بیٹھ کے، جبکہ اماں جان اور بڑی اماں آرام کرنے اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ فاریہ حور کچن میں موجود چائے بنا رہی تھی، جبکہ لائبہ میڈم کو تو بہت نیند آ رہی تھی، اس لیے وہ آج جلدی ہی سونے چلی گئی۔ چائے بن جانے کے بعد حور نے چائے کپس میں ڈالی اور چائے کی ٹرے پکڑ کر لاؤنج کی طرف چل دی۔ لاؤنج میں داخل ہو کر حور نے مشترکہ سلام لیا اور باری باری سب کو چائے دی۔ آخر میں جب زرحان کو چائے دینے لگی تو زرحان نے چائے تھامنے کے بجائے نظریں اٹھا کر حور کی جانب دیکھا، جو اس کے آگے ٹرے لیے کھڑی تھی۔ ایک نظر سے دیکھ کر زرحان نے ٹرے میں سے چائے کا کپ پکڑ لیا۔ آپ کو کچھ اور تو نہیں چاہیے؟ حور حارث کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، نہیں بھابھی، اب ہمیں کچھ نہیں چاہیے، آپ جائیں آرام کریں۔ حارث مسکراتے ہوئے بولا تو حور کا ہلکا سا مسکراہی، جبکہ ارحم اور زرحان نے بہت غور سے ان دونوں کی طرف دیکھا، جن کی ایک دن میں ہی گہری رشتہ داری بن گئی تھی۔ اور آپ کو اور سریف شاہنواز سکندر کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، نہیں بیٹا، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، آپ جاؤ آرام کرو۔ شاہنواز صاحب نے مسکرا کر جواب دیا، اور بھائی آپ کو کچھ چاہیے تو بتا دیں۔ حور اب کی بار ارحم کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، پہلی بار کسی کے منہ سے بائی لفظ سن کر ارحم کو اپنے اندر کچھ عجیب سے محسوس ہوا۔ اس نے نظر اٹھا کر حور کی جانب دیکھا، نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، ارحم نے نرم سے جواب دیا اور چائے کا کپ لبوں سے لگایا۔ حور جی ٹھیک ہے بولتی ہی وہاں سے چلی گئی۔ بھابھی ہم سب سے پوچھا مگر لالا کو کوئی لفٹ ہی نہیں کروائی۔ حارث زرحان کی طرف دیکھتے شرارت سے بولا، کیوں تمہیں کوئی مسئلہ ہے کیا؟ زرحان نے حارث کی جانب دیکھتے ہی بولا، ظاہر سی بات ہے لالا، جب ہماری بھابھی ہمارے لالا کو لفٹ ہی نہیں کروائیں گی تو برا تو لگے گا ہی نا۔ اب آپ بتائیں کہ آپ نے بھابھی سے کیا کہا ہے جو انہوں نے آپ سے پوچھا ہی نہیں؟ حارث پوری انکوائری کرنے کے چکر میں تھا۔ منہ بند رکھو اپنا، اور مجھے بتاؤ تم نے کس دن اپنا بزنس سٹارٹ کر رہے ہو، اپنی کمپنی کی لانچنگ کس دن کروا رہے ہو؟ زرحان نے بات کا رخ بدلا، انشاءاللہ اگلے ہفتے میں اپنی کمپنی کی لانچنگ کروں گا، اس سے پہلے کچھ کلائنٹس سے ملنا ہے، ان سے میٹنگ ہے، اس کے لیے مجھے کل جانا ہے، کل جاؤں گا اور میٹنگ وغیرہ کر کے آ جاؤں گا، ایگریمنٹ بھی سائن کر رہا ہوں، پھر اگلے ہفتے کمپنی کی لانچنگ ہوگی اور پھر ڈیل ویسا بزنس سٹارٹ ہو جائے گا۔ حارث نے چائے کے کپ لیتے ہوئے ساری تفصیل بتائی تو اس کی ہاں میں سر ہلایا، وہ سب دوبارہ سے اپنی بزنس کی باتوں میں مصروف ہو گئے۔ زرحان کمرے میں داخل ہوا تو کمرے میں داخل ہو کر اندھیرا تھا۔ اس نے لائٹ آن کی تو سامنے صوفے پر حور کو سوتا پایا، وہ اتنے فاصلے پر بھی کھڑا محسوس کر سکتا ہے، شاید وہ سردی کی وجہ سے کانپ رہے ہے۔ کمرے میں اے سی لگا ہوا تھا، جس کی وجہ سے کمرے کا ٹمپریچر کافی سرد ہو چکا تھا، اس لیے شاید اسے سردی لگ رہی تھی، لیکن وہ نیند میں بھی کانپ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے زرحان آگے بڑھا اور بیٹ میں سے کمبل اٹھا کر صوفے کے قریب آیا اور نرمی سے حور کے وجود پر ڈال دیا۔ وہ پنچوں کے بل صوفے کے قریب بیٹھا حور کے چہرے کو دیکھنے لگا، سوتے ہوئے بالکل کسی معصوم چھوٹے سے بچے کی طرح لگ رہی تھی، چہرے پر دنیا بھر کی معصومیت سجائی، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ دنیا سے بے نیاز سو رہی ہو، مگر حقیقت تو یہ تھی کہ وہ دنیا کے لوگوں کے سے بے نیاز نہیں تھی، وہ ہر کسی کی بات کو سنتی تھی، برداشت کرتی تھی، جبر کرتی تھی۔ آج جب زرحان نے دوبارہ سے مصطفیٰ کے پوسٹ مارٹم رپورٹس منگوائی تو اسے دیکھنے کو ملا کہ مصطفیٰ کے باڈی پر کوئی بھی ایسا نشان نہیں جو اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ اس کا قتل دانش نے کیا ہے۔ زرحان کو لگنے لگا جیسے دانش بے قصور ہے، اس کے بھائی کو قتل کرنے والا کوئی اور ہے، اور مصطفیٰ کے قاتلوں کو پکڑنے کے لیے اسے دانش کی ہی ضرورت تھی، اس لیے ہر چیز چھوڑ کر وہ اپنی پوری محنت طاقت لگا کر دانش کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ وہ تو یوں غائب ہوا جیسے دنیا اور ہستی میں اس کا کوئی نام نشان ہی نہ ہو۔ وہ اپنی پوری طاقت لگاتے ہوئے اسے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا، اس نے پورے پاکستان میں اپنے بندے پھیلا دیے تھے، یہاں تک کہ ایئرپورٹس پہ بھی اناؤنسمنٹ کر دی گئی اگر دانش کا کوئی بھی پتہ چلے تو فوراً پولیس سے رابطہ کیا جائے۔ کمل کی گرماش ملتے ہی حور کا کانپنا بند ہو گیا۔ زرحان بہت غور سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ تم بہت معصوم ہے، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا میری زندگی میں آنے والی لڑکی ایسی ہوگی، بالکل معصوم، چپ چاپ سی رہنے والی، اپنے کام سے کام رکھنے والی، کسی کا دل نہ توڑنے والی، ہر ظلم کو برداشت کرنے والی۔ میں تو سمجھتا کہ میری بیوی میری طرح ہوگی، مگر تم تو پتہ نہیں کیسے مجھے مل گئی۔
مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں نے تمہیں قید کر رکھا ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ آہستہ آہستہ تم مجھے قید کر رہی ہو۔ میں نے تو تمہیں اس حویلی میں اپنے کمرے میں قید کیا تھا، مگر تم تو میرے دل پر قابض ہو رہی ہو۔ زرحان سرگوشی نما آواز میں بول رہا تھا۔ یقین اگر حور اٹھی ہوتی تو اس کی یہ باتیں سن کر بے ہوش ہو جاتی۔ یا حویلی میں سے کوئی انسان زرحان سکندر جو کسی لڑکی سے باتیں کرتے دیکھ لیتا تو ضرور غش کھا کے مر جاتا۔ ہوتا جبر کر کے رکھا ہوا ہے، اتنے دنوں سے بیوی کے ہوتے ہوئے بھی تمہارے وجود سے انکاری رہتا ہوں، اس لیے یہ کہیں تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہ کر جاؤں۔ مگر اب بس ایک بار تمہارا بھائی مل جائے پھر تم میری پناہوں میں ہوگی، اور تمہیں کبھی اجازت نہیں دوں گا کہ تم مجھ سے ایک انچ بھی دور جا سکو۔ جب تک تمہارا بھائی نہیں مل جاتا، جب تک میں اپنے بھائی کے قاتلوں کو ڈھونڈ نہیں لیتا، تب تک مجھے تمہارے ساتھ اجنبی ہی بن کر رہنا پڑے گا، اور میں اجنبی ہی رہوں گا۔ مگر تمہاری حرکتیں مجھے تمہاری طرف مائل کرتی ہیں۔ زرحان اس کے چہرے پر آتی ایک آوارہ لٹ کو اس کے کان کے پیچھے رستے ہوئے بولا، تمہارا یہ حسن مجھے مجبور کرتا ہے کہ تمہارے گرد اپنی غربت کا حصار باندھ کر تمہیں محسوس کروں، مگر خود سے کیا کیا وعدہ میں تب تک نہیں بھول سکتا جب تک تمہارا بھائی نہیں مل جاتا۔ زرحان بولتا ہوا جھکا اور ایک نرم عقیدت بھرا لمس اس کے پیشانی پہ چھوڑتا دوبارہ سے اٹھ کھڑا ہوا، ایک آخری نظر حور کے چہرے پر ڈالی اور آگے بڑھ کے لائٹ آف کر دی اور جانے کے بیڈ پر لیٹ گیا۔ یہ بات تو صرف زرحان ہی جانتا تھا کہ حور زرحان کو اپنی طرف مائل کر چکی ہے اور اس کے دل میں محبت کا بیج بو چکی ہے، حالانکہ زرحان کے سامنے بھی وہ مکمل پردے میں ہی رہتی تھی۔ اس نے کبھی سر سے دوپٹہ نہیں اترنے دیا تھا، صرف اس کی ملاقات زرحان کے صبح اور شام کے وقت ہوتی تھی، لیکن اس سب کے درمیان جب وہ زرحان سے پہلے ہی سو جاتی تھی اور اس کے سونے کے بعد زرحان کئی لمحے اسے دیکھتے رہتا۔ زرحان کے کمرے میں خفیہ کیمرے لگے تھے اور اس بات سے صرف زرحان ہی واقف تھا۔ وہ اپنے کام کرنے کے دوران کئی بار اپنے کمرے کیمروں کے ذریعے دیکھتا، جہاں کبھی تو حور نظر آ جاتی لیکن تب جب نماز کا وقت ہوتا، ورنہ وہ روم میں نہیں پائی جاتی تھی۔ آہستہ آہستہ ہی صحیح، مگر ان 2 ہفتوں میں زرحان کو حور سے محبت ہونے لگی تھی۔ شاید یہ حلال رشتے کی طاقت تھی۔ حور کی توجہ جب وہ حویلی میں داخل ہوتا تو سامنے ہی جب حور اس سے سلام لیتی اور اس کا حال پوچھتی اور اب سے سر جھکا کر اس کے پیچھے چلتی، یہ باتیں زرحان کو پاگل کر گئی تھی۔ وہ کئی لمحے اس کا چہرہ دیکھتے رہتا اور سوچتا رہتا کہ یہ لڑکی کیا ہے، یہ اپنا حق بھی نہیں مانگتی، فضول بات بھی کوئی نہیں کرتی، کسی کے کچھ کہنے پر آگے سے جواب بھی نہیں دیتی، اور زرحان کے بار بار درکانے پہ اگنور کرنے پر بھی غصہ نہیں ہوتی، بلکہ اس کا رویہ نارمل ہی رہتا ہے۔ زرحان نے آج تک اسے روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ جس نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں آنسو نکاح کے وقت دیکھے تھے، اس کے بعد اس نے حور کو روتے نہیں دیکھا تھا۔ شاید وہ صبر کرنا جانتی تھی۔ حور نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھول کر دیکھا تو کمرے میں کھڑکی سے آنے والی روشنی سے پورا کمرہ روشن تھا۔ وہ آہستہ سے اٹھی، گھڑی کی جانب دیکھا تو 8 بج رہے تھے۔ گھڑی کی طرف دیکھتے اس نے بحواس باختہ ہوتے فوراً سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یا اللہ، آج میں اتنی دیر تک کیسے سوتی رہی، میں تو نماز کے وقت بھی نکل اٹھی۔ حور گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، اور یہ کہاں گئے؟ شاید کورٹ چلے گئے ہوں گے۔ کتنی پاگل ہوئی، آج کیسے اتنی دیر تک سوتی رہی؟ حور خود سے بولتی جلدی سے ڈریسنگ روم میں گھس کے فریش ہو کر جلدی سے دوپٹہ اپنے سر پہ لیا اور کمرے سے باہر نکلی۔ حور سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی تو حویلی کے تمام افراد ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ کرتے ہوئے پائے۔ ان میں سے ابھی صرف مرد حضرات ہی ناشتہ کر رہے تھے، جبکہ خواتین انہوں نے ابھی ناشتہ شروع نہیں کیا تھا۔ حور تیز قدم لیتی ڈائننگ ٹیبل کے قریب گئی اور جا کر مشترکہ سلام لیا اور ایک چور نظر زرحان کی جانب دیکھا جو اپنا ناشتہ کرنے میں مصروف تھا۔ وعلیکم السلام بیٹا، ناشتہ کرو۔ اماں جان حور کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تو ہلکا سے مسکرا دی اور آ کر کرسی پر بیٹھی۔ بھابھی کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ لائبہ حور کی جانب جھکتے ہوئے ہلکی آواز میں بولی۔ میری طبیعت تو کیا ہو، میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ حور کو حیرت ہوئی لائبہ کی بات سن کر۔ اچھا، شاید آپ دیر تک سوتی رہی ہیں، اس لیے لالوں کو لگا ہو کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ بڑی اماں نے جب اس سے پوچھا کہ آپ کدھر ہیں تو انہوں نے بتایا کہ شاید آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، اس لیے آپ سو رہی ہیں۔ لائبہ نے حور کو بتایا تو حور نے بے اختیار نظریں اٹھا کر زرحان کی طرف دیکھا جو بالکل بے نیازی سے ناشتہ کر رہا تھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس پتہ نہیں کیوں آج سوتی رہی، حور نے لائبہ کو جواب دیا۔ چلیں کوئی بات نہیں، ناشتہ کریں آپ۔ فاریہ حور کی طرف ناشتہ بڑھاتے ہوئے بولی تو حور نے مسکرا کر ناشتہ شروع کر دیا۔ ناشتہ کرنے وقت زرحان اپنی کرسی سے اٹھا، سب کو خدا حافظ بولتا باہر کی جانب بڑھا۔ جا بیٹا، زرحان کو باہر تک چھوڑ آؤ۔ زرحان ابھی 2-3 قدم ہی بڑھا تھا جب اسے پیچھے سے بڑی اماں کی آواز سنائی دی۔ وہ حور کی جانب دیکھتی ہوئی بول رہی تھی۔ بڑی امی کی بات سن کر حور نے جلدی سے ہاں میں سر ہلایا اور کھڑی ہوئی اور قدم سے زرحان کے پیچھے بڑھائے۔ سنیں، زرحان دروازے کے قریب پہنچا جب حور نے پیچھے سے آواز دی تو اس نے قدم وہیں رک گئے۔ وہ آہستہ سے مڑا تو اس حور کے بالکل سامنے کھڑی تھی۔ جی، زرحان حور کی جانب دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ آپ نے
سب کو یہ کیوں بولا کہ میری طبیعت خراب ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ہور نے وہ بات پوچھی لی اسے جب تب سے تنگ کر رہی تھی کیونکہ تم سو رہی تھی اور میں نے تمہیں اٹھانا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے سب کو یہ بول دیا کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں۔ زرحان اسی چہرے پر نظر ٹکاتے ہوئے بولا جو نظریں جھکائے کھڑی تھی، لیکن آپ مجھے اٹھا بھی سکتے تھے۔ آپ مجھے اٹھا دیتے تو بالکل ٹھیک تھا، ہور نے نظریں جھکاتے ہوئے جواب دیا۔ میں نے بولا نا کہ میں نے اٹھانا مناسب نہیں سمجھا، تم گہری نیند میں تھی۔ لیکن میری نماز قضا ہوگی، اگر آپ اٹھا دیتے تو میں نماز پڑھ لیتی۔ ہور نے نظریں اٹھا کر زرحان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، مگر اسے خود کی طرف دیکھتا پا کر دوبارہ نظریں جھکا لی۔ کوئی بات نہیں، قضا پڑھ لینا۔ زرحان دلچسپی سے اس کی اٹھتی جھکتی پلکوں کا رقص دیکھتے ہوئے بولا۔ لیکن ہور نے کچھ بولنا چاہا، زرحان اسی بات کاٹی، لیکن کچھ نہیں۔ جب مجھے بہتر لگا میں نے کر دیا۔ تفصیلی بات کرنا چاہتی ہو تو شام کو گھر آنکھیں بند کر لوں گا۔ زرحان ایک بھرپور نظر ہور کو دیکھتے ہوئے، ٹھیک ہے، خدا حافظ۔ ہور نے زرحان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، خدا حافظ۔ زرحان ایک آخری نظر کو دیکھتے ہوئے مڑا، مگر ہور کے اگلے الفاظ اس کی قدم دوبارہ کہ خدا آپ کو اپنے حفظ امان میں رکھے، ہور یہ کہتے ہوئے واپسی کے لیے مڑ گئی۔ جب زرحان نے پیچھے مڑ کر اندھے کی جانب جاتی ہوئی ہور کو دیکھا، پھر ہلکا سا مسکرایا، اپنے گلاسز آنکھوں پہ لگائے اور اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ السلام علیکم میم، یہ ہے وہ شخص جو آپ کے بارے میں جاننے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ اس نے پورے شہر میں جاسوس چھوڑ رکھے ہیں جو صرف آپ کو تلاشی میں ہیں۔ یہ لاہور کے ہائی کورٹ کے جج زرحان سکندر، اور اس فائل میں ان کی تمام ڈیٹیلز موجود ہیں۔ آپ کے کہنے کے مطابق تمام CCTV فوٹیج ڈیلیٹ کر دی گئی ہیں اور آپ کہیں پر بھی آپ یا ہمارے آفیسر دکھائی نہیں دیں گے۔ ایک آفیسر اینی کے سامنے کھڑا تمام تفصیل بیان کر رہا تھا، جبکہ اینی سامنے کرسی پہ بیٹھی اپنے ہاتھ کی مٹھی بنائے اب تھوڑی کے ریکھے مصروف انداز میں سامنے موجود آفیسر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ I need all this information of the hotel where these girls are staying of your can go. مجھے تمام لڑکیوں کے بارے میں معلومات چاہیے جنہیں اس ہوٹل میں رکھا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب تم جاؤ سکتے ہو۔ اینی سامنے موجود آفیسر کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو وہ یس میم کہتا ہوا چلا گیا۔ مسٹر زرحان سکندر، اتنی ہمت آج تک کسی میں پیدا نہیں ہوئی کہ کوئی میری جاسوسی کر سکے، اور تم میرے پیچھے جاسوس لگا رہے ہو؟ واہ، چلو کسی دن ملتے ہیں، تم سے بھی دیکھتے ہیں کہ یہ ہمت رکھنے والا شخص دیکھنے میں کیسا ہے۔ اینی اپنے سامنے پڑی فائل کو دیکھتے ہوئے بولی جس میں زرحان سکندر کی تمام ڈیٹیل موجود تھی۔ اس نے اس فائل کو بھی پڑھنا پسند نہ کیا، اس لیے پکڑ کے سائڈ پر رکھی جس سے اس کے لیے وہ ضروری ہی نہ ہو، اور حقیقت بھی یہی تھی کہ وہ زیادہ تر ایسی چیزوں پر غور نہیں کرتی تھی۔ وہ صرف اپنے فرض پر فوکس کرتی تھی، وہ اپنے کام پر فوکس کرتی تھی، اور اس کے علاوہ کسی فضول چیز میں اس نے کبھی دھیان نہیں دیا، اور یہی بات اسے خاص بناتی تھی کہ اینی سکندر اپنے فرض کے معاملے میں اپنے آپ کو بھی نظر انداز کرنا جانتی ہے۔ آفس روم کا دروازہ نوک ہوا تو اینی نے نظر اٹھا کر دروازے کی جانب دیکھا اور اندر آنے کی اجازت دی تو ایک آفیسر دروازہ کھولتا ہوا اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم میم۔ وہ آفیسر اینی کے سامنے کھڑے تھے اور سلوٹ کرتے ہوئے بولا، وعلیکم السلام، بہت دیر کر دی تم نے آنے میں، بیٹھو۔ اینی اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولے تو چلتا ہوا کرسی کے قریب آیا اور اینی کے سامنے بیٹھ گیا۔ آئی ہوں سوری میم، لیکن کچھ مسائل بن گئے تھے، انہیں ہینڈل کرنے میں تھوڑا وقت لگ گیا، لیکن میں سب کلیئر کر کے آیا ہوں۔ ڈس گڈ، کیا خبر لائے ہو؟ اینی سامنے موجود افسر کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، میم اس ہوٹل کی طرف جانے والے 3 راستے ہم لوگوں نے ہیک کیے ہیں۔ معلومات کے مطابق معلوم ہوا ہے کہ وہاں پر رات کے تیسرے پہر لڑکیوں کو لے کر جایا جاتا ہے، اور وہ لڑکیاں کم تعداد میں نہیں ہوتی۔ ہر روز تقریباً 50 سے زائد لڑکیوں کو اس ہوٹل میں قید کیا جاتا ہے، اور دن کے اجالے میں وہ ان لڑکیوں کو اس ہوٹل سے کیسے غائب کرتے ہیں ان کے بارے میں ابھی ہمیں معلوم نہیں کر سکتے۔ تمام کلائنٹس کے مطابق ابھی تک یہ معلومات نہیں ہو سکا کہ ان لڑکیوں کو باہر کے ممالک میں لیا جا رہا ہے یا نہیں، لیکن یہ معلوم ہو چکا ہے کہ انہیں جلد ہی یہاں سے وہاں پہنچا دیا جائے گا۔ اور صرف یہی نہیں، ان لڑکیوں کو روز مارا پیٹا جاتا ہے، انہیں نشہ وار انجیکشن دیے جاتے ہیں تاکہ وہ ہوش میں نہ آئیں۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنی ٹیم کو ہوٹل کے چاروں طرف چھوڑ دینا چاہیے، پھر جیسے ہی ہمیں کوئی سراغ ملے وہ ہمیں وہاں پر حملہ کر دینا چاہیے۔ سامنے آفیسر اینی کو تمام تفصیل سے آگاہ کر رہا تھا۔ اگر لڑکیوں کو ہوٹل کے باہر دیکھا جاتا ہے اور نہ ہی انہیں کہیں لے کے جایا گیا ہے تو اس کا مطلب لڑکیوں کو ہوٹل کے اندر سے ہی غائب کیا جا رہا ہے۔ اینی اپنے انداز کے مطابق بولی، یس میم، رائٹ۔ سامنے بیٹھا آفیسر اینی کی بات پر اتفاق، تو پھر سمپل سی بات ہے، ہوٹل کے اندر کوئی خفیہ راستہ ہے، کوئی سرنگ ہے جہاں سے لڑکیوں کو لے کے جایا جا رہا ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہوٹل کے اندر ہی ہو رہا ہے۔ ایسا کرو، جن لڑکیوں کو ہم نے ہسپتال ایڈمٹ کروایا ہے ان لڑکیوں کے پاس جاؤ اور ان سے معلومات لو، ان سے پوچھ تاچھ کرو، کچھ نہ کچھ ان سے بھی معلوم ہو جائے گا۔ اینی نے سامنے بیٹھے آفیسر کو اگلے حکم دیا۔ یس میم، بٹ میم جس مشن کے لیے ہم لوگ تیاری کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے اس مشن کا اس ہوٹل کے معاملات سے بہت گہرا تعلق ہے۔ ایبسلیوٹلی رائٹ، صرف تعلق ہی نہیں، یہ دونوں معاملات ایک ہی ہیں۔ جس چیز سے ہم
पीछे हम पिछले 5 साल से मेहनत कर रहे हैं, दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। जिन लोगों को बेनकाब करने के पीछे हम लोग 5 साल से मेहनत कर रहे हैं, जिन दहशतगर्दों को पाकिस्तान से निकालने के लिए हम एडवांस गठ कर रहे हैं, इन दोनों को लेना देना इस होटल वाले मामला में शामिल है। और इंशाल्लाह एक दिन इन सब की गर्दनें हमारे हाथों में होंगी, इन्हें सजा दिलवाई जाएगी, बल्कि इन सब का हेडक्वार्टर किया जाएगा। जो गद्दार इन्होंने अपने मुल्क वतन के साथ की, इसकी सजा इनके सीनों को गोलियों से चाक करके दी जाएगी। और ये मिशन मेरे हाथ में है। और एनी सिकंदर इतनी रहमदिल बिल्कुल नहीं कि वो अपने दुश्मन के दूसरा साथ लेने की भी मोहलत दे। अगर अपनी आखिरी सांस तक भी लड़ना पड़ा तो लड़ूंगी, मगर दुश्मन को जहन्नम नसीब करके ही रहूंगी। एनी का लहजा मजबूत था, इसके चेहरे पर चट्टानों सी सख्ती थी, आंखें पथरीली थी। और ये बात सामने बैठा अफसर बहुत अच्छे से जानता था कि एनी सिकंदर अपने दुश्मनों को किस तरह की मौत देती है। सामने बैठा ऑफिसर सिर्फ इसका जूनियर ऑफिसर ही नहीं था, बल्कि इसे इस फील्ड में काम करते 5 साल गुजर चुके थे। उन 5 सालों में जो ट्रेनिंग इसने एनी सिकंदर से ली थी, इस हिसाब से बहुत अच्छे से जानता था कि इसकी सीनियर ऑफिसर कितनी जालिम है। ये समय अगर हमें अपनी आखिरी सांसों तक भी लड़ना पड़े तो हम लड़ेंगे, मगर अपने दुश्मन पर फातिहा पढ़े बगैर वापस नहीं लौटेंगे। वो अफसर एनी की तरफ देखते हुए बोला। वो कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। अगली बार तो मुझे तमाम सबूतों के साथ इस ऑफिस में चाहिए। गो इट। एनी सामने मौजूद अफसर की तरफ देखते बोले। यस मैं। वो एनी को सल्यूट करता हुआ ऑफिस से निकल गया। लाइबा अपने कमरे में निकलती नीचे की जानब जा रही थी जब हारिस की कमरे के आगे से गुजरते हुए से कुछ आवाज़ें सुनाई दी। अपनी आदत से मजबूर होकर इसने रुककर कान दरवाजे के साथ लगाए और अंदर होने वाली गुफ्तगू सुनी। देखो मेरी बात सुनो, मैं इस वक्त नहीं आ सकता, इसलिए तुम खुद ही हैंडल करो यार। तुम्हें तो पता है ना कि मैं पाकिस्तान आई हूँ, तुम जानती हो, इसलिए मैं इतनी जल्दी यहाँ से वापस नहीं आ सकता। समझने की कोशिश करो। हारिस फोन कान से लगाए किसी से बात करने में मसरूफ था। ओके ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन अभी मुमकिन नहीं। तुम तो जानती हो कि बड़ी अम्मा मुझे इतनी जल्दी नहीं आने देगी। तुम ऐसा करो कि तुम पाकिस्तान आ जाना और फिर हम मिलकर डिस्कस कर लेंगे कि आगे क्या करना है। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं अपने घर बात कर लूंगा। हाँ हाँ बता दूंगा तुम्हारे बारे में। वो हारिस का फोन कान से लगाते हुए अपनी बातों में मसरूफ था, जबकि बाहर खड़ी लाइबा कान लगाए खड़ी इसकी तमाम बातें सुन रही थी। अल्लाह अल्लाह कितनी बेशरम इंसान है, बाहर लड़की फंसाई हुई है और यहाँ पर इतने शरीफ बनते हैं जैसे इनसे शरीफ और मासूम इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। लाइबा काना को हाथ लगाते हुए बढ़ाई, जब अचानक से दरवाजा खुला और गिरती गिरती बची। तुम हारिस लाइबा को सामने देखकर हैरान हो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? एक सेकंड तो तुम यहाँ कान लगा कर मेरी बातें सुन रही थी, जासूस कर रही थी मेरी? हारिस सर लहजे में लाइबा की तरफ देखते हुए बोला। तो लाइबा हड़बड़ाकर सीधी हुई। नहीं नहीं, मैं तो आपकी जासूसी नहीं कर रही थी, मैं तो बस यहाँ से गुजरी थी। लाइबा साफ मुकर गई। जस्ट शट अप, अब मुझे बेवकूफ़ समझ रखे है तुमने। ये तुम्हारी बचपन से आदत ही नहीं की मेरी जासूसी करना, छुप छुप के मेरी बातें सुनना। हारिस लाइबा को घूरते हुए गुस्से भरे लहजे में बोला। लाए देखें लाला, मैंने आपकी कोई जासूसी नहीं की कि आपने मुझे इल्ज़ाम मत लगाएं। लाइबा हारिस की तरफ देखती हुई मासूम से शक्ल बनाकर बोली। फिर यहाँ मेरे कमरे के बाहर क्या कर रही थी तुम? जहाँ तक मेरा ख्याल है तुमने तो तुम्हें पहरे देने के लिए अपने कमरे के बाहर बिल्कुल नहीं खड़ा किया। फिर यहाँ मेरे कमरे के दरवाजे के साथ कान लगाकर मेरी कौन सी एक्सपेरिमेंट कर रही थी तुम? हारिस से घूरते हुए बोला। ओहो, अब मेरी चॉइस इतनी भी बुरी नहीं है कि मैं एक्सपेरिमेंटेड के लिए आपके कमरे का इंतखाब करूँ। हल्की आवाज़ में बढ़ाई, जिसकी आवाज़ सामने खड़े हारिस की समातों तक आसानी से पहुंच चुकी थी। क्या बकवास की है तुमने? हारिस लाइबे की कलाई अपनी सख्त गिरफ्त में लेते हुए बोला। तकलीफ से उसे की। कुछ नहीं लाला, प्लीज़ मेरा बाजू छोड़े। लाइबा अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली। मेरे सामने अपनी जुबान को लगाम देकर रखा करो लड़की। मैं इन हवेली वालों की तरह नहीं हूँ जो तुम्हारी जुबान की तेजी को बर्दाश्त कर जाऊंगा। अगर अगली बार मेरे सामने कोई फजूल बकवास की तो चमड़ी उधेड़ दूंगा। तुम्हारे हाथ इसके मुंह पर हो आया और एक झटके से इसका बाजू छोड़ा और लंबे लंबे डंग बढ़ता वहां से चला गया। जलाद कहेंगे, सड़िए हुए करेले। हाय अल्लाह, मेरा बाजू तो तोड़ दिया। कितना जलाद है? लाइबा दाहियां देती हुई बोली और दिल ही दिल में हारिस को हजार सलवतें से नवाजती ही आगे बढ़ी। इस वक्त खुद लाइबा और फारिया हवेली के बागीचे में मौजूद अमरूद के दरख्त के पास खड़ी अमरूद तोड़ने की कोशिश कर रही थी, जिसमें लाइबा और फारिया बड़ी तरह नाकाम हो रही थी। भाभी आपका कद हम दोनों से लंबे है, आपका हाथ भी पहुंच जाएगा, आप पकड़े। लाइबा की तरफ देखते हुए बोली थी। इसने एक नज़र ऊंचे खड़े दरख्त की जानब देखा, फिर लाइबा की तरफ। मैं तुम्हें कहाँ से इतनी लंबी नजर आती हूँ? ये जो तुम्हारे सामने 12 फुट का लंबा दरख्त खड़ा है, तुम्हें वाकई लगता है कि मैं इस दरख्त तक पहुंच सकती हूँ? और हैरत भरी निगाहों से लाइबा की तरफ देखते हुए बोली। अरे भाभी, मेरा मतलब वो नहीं था। देखें, आपकी जेड़ के ऊपर खड़ी होंगी और खड़े होकर आप वो वाली टहनी पकड़ने की कोशिश करेंगी। जब आपके हाथ आ जाएगी तो आप इसे नीचे की तरफ खींच लेंगे। जब आप इसे नीचे की तरफ खींचेगी, हम दोनों जल्दी जल्दी अमरूद उतार लेंगे।
لائبہ حور کی جانب دیکھتی چٹکی بجاتے ہوئے بولی، جس سے کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دینے جا رہی ہو۔ نہیں، میں اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتی کہ میں گر گئی۔ حور نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، ارے بھابی، نہیں گرنے دیں گے، آپ کو فکر مت کریں۔ لائبہ حور کی طرف دیکھتے ہوئے بولی اور کرسی درخت کے ساتھ لگا کر کھڑے رکھ دی۔ اب حور کو اشارہ کر رہی تھی کہ وہ اس پر چڑھے، جبکہ وہ مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ اگر میں گری نہ تو پھر تم لوگ دیکھنا نا۔ نہ کرتے ہوئے بھی دونوں زبردستی حور کو اس کرسی پر کھڑا کر چکی تھی۔ نہیں گرنے دیں گے بھابی، بھروسہ رکھیں، آپ بس وہ والی ٹہنی پکڑیں۔ فاریہ حور کو ایک ٹہنی کی طرف اشارہ کرتے بولی تو حور نے لمبا سانس لیا اور نظر اٹھا کے اس ٹہنی کی طرف دیکھا جو اس کی پوئنٹ سے کافی دور تھی، مگر وہ کوشش کرتی تو اس کے ہاتھ آ ہی جانی تھی۔ حور نے اپنے پیر اوپر اٹھائے اور پیر کے پنچوں کے بل کرسی پر کھڑی ہو کر ہاتھ اونچی کرتی ٹہنی پکڑنے کی کوشش کرنے لگی، جو اس کے ہاتھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ حور کوشش کرتے ہوئے تھوڑا سا اور اونچی ہوئی تو اس کے ہاتھ اس ٹہنی کے قریب پہنچ ہی گیا۔ ابھی وہ ٹہنی کو پکڑتی کہ کرسی لڑکھڑائی۔ حور کا پاؤں پھسلا اور وہ ایک جھٹکے سے کرسی سے پھرتی زمین کی طرف گری۔ حور کی منہ سے ڈر کے مارے صرف چیخ ہی نکل سکی۔ اس نے اپنی آنکھیں کو سختی سے بند کر لیا۔ زرحان، جو آج جلدی کورٹ سے واپس آ گیا تھا، گاؤں میں کسی ضروری کام کے لیے جب وہ حویلی کے اندر داخل ہوا تو اس کی نظر باہر باغیچے پہ گئی، جہاں حور کرسی پر کھڑی تھی۔ اپنی باریک جیسی نظر سے اسے اندازہ تو لگا چکا تھا کہ وہ ضرور گرے گی، اس لیے وہ تیز تیز قدم لیتا اس کی جانب بڑھا، مگر زرحان کے حور تک پہنچنے سے پہلے وہ لڑکھڑائی اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی۔ زرحان اسے اپنے مضبوط بازو میں تھام چکا تھا۔ زرحان نے ایک حور کے چہرے کی جانب دیکھا جو ڈر کے مارے سختی سے آنکھیں بند کی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر زرحان ہلکا سے مسکرایا، مگر اپنی مسکراہٹ فوراً چھپا گیا۔ حور کو گرتا ہوا نہ محسوس کر کے اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو زرحان کے مضبوط بازوؤں کے حصارے میں تھی، جسے زرحان نے مضبوطی سے تھاما ہوا تھا۔ زرحان کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر وہ ایک دم حیران ہوئی۔ آپ حور کا لگاتے ہوئے بولی تو زرحان نے اسے نرمی سے زمین پر کھڑا کیا۔ ہاں، میں عورتوں میں یہ کرسی پر کھڑی ہو کر کون سی کارستانیاں سرانجام دے رہی تھی؟ زرحان حور کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جو خاصی بوکھلائی ہوئی لگ رہی تھی وہ میں۔ لائبہ نے حور بولتے ہوئے پیچھے مڑی، مگر یہ کیا؟ اس کے پیچھے تو کوئی بھی نہیں تھا۔ صرف پیچھے ہی نہیں، کہیں بھی لائبہ اور فاریہ موجود نہیں تھی۔ مطلب وہ زرحان کو دیکھ کر رفع چکر ہو چکی تھی۔ اسے بے انتہا حیرت ہوئی، یہ دونوں کدھر گئی؟ حور خود سے ہی بولی، وہ دونوں چلی گئی، کم سے کم انہیں پرائیویسی کا خیال ہے۔ زرحان حور کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جی؟ حور کی آخری بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی۔ کچھ نہیں، چلو اندر۔ زرحان بولتا ہوا مڑا اور قدم اندر کی جانب کچھ قدم چلنے کے بعد اسے محسوس ہوا کہ پیچھے نہیں آ رہی۔ اس نے پوچھا، دیکھا تو وہ ہی حیران پریشان کھڑی تھی۔ کیا خیال ہے؟ اب میں اٹھا کر اندر لے کے جاؤں؟ ویسے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر تم چاہو تو میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ زرحان حور کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے بولا تو حور نے اس کے انداز سے بھی غش کھا کر مرنے کو تھی۔ نہیں نہیں، میں چلتی ہوں۔ حور فوراً انکار کرتے ہوئے بولی، کہیں وہ واقعی ہی ایسا نہ کر دے۔ وہ پتہ نہیں انہیں کیا ہو گیا ہے، آج عجیب عجیب سی باتیں کر رہے ہیں۔ حور دل ہی دل میں بولتی آگے کی جانب بڑھی، جبکہ زرحان بھی اس کے پیچھے ہی تھا۔ تم دونوں کو ذرا شرم نہیں آئی؟ وہاں اکیلا مجھے چھوڑ دیا۔ حور اس وقت لائبہ اور فاریہ کے کمرے میں موجود تھی۔ انہیں کی جانے پر حرکت بری طرح گر رہی تھی، جبکہ وہ دونوں اپنی ہنسی چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ بھابی، وہاں پر لالا آگے تھے، اب ہم آپ دونوں کے درمیان کھڑے اچھے تھوڑی لگتے تھے۔ فاریہ حور کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، اور نہیں تو کیا، ویسے بھی ہم آپ دونوں کو ورلڈ بیسٹ ہسبینڈ وائف کپل دیکھنا چاہتے تھے، اس لیے ہم نے سوچا آپ کو تھوڑی پرائیویسی دے دیں۔ لائبہ حور کی طرف دیکھتے ہوئے ایک ہاتھ دباتے ہوئے شرارت سے بولے تو حور نے لائبہ کو برے طرح گھورا۔ اپنی یہ فضول گفتگو بند کرو۔ حور ان دونوں کو گھورتی ہوئی بولی، ارے بھابی، فضول تھوڑی ہے۔ اچھا آپ یہ بتائیں، لالے نے آپ کو کیا کہا؟ فاریہ اب بھی باز نہیں آ رہی تھی، جبکہ حور کا دل چاہا کہ یہاں سے اٹھے اور کمرے میں چلی جائے۔ مجھے لگتا ہے تم دونوں کو میں یہاں پر بیٹھی اچھی نہیں لگ رہی۔ اپنی جگہ سے اٹھتی ہوئی بولی تو ان دونوں نے جلدی سے حور کا ہاتھ تھاما، جیسے دباور واپس سے بٹھایا۔ سوری بھابی، آپ تو مائنڈ ہی کرے گی۔ اچھا نہیں کرتے، اب بس سب ایسے ہی بھی کوئی بات۔ لائبہ مسکراتے ہوئے بولی، بھابی آپ بول رہی تھی نا آپ کو ہماری تصویروں کا البم دیکھنا ہے جو اس دن ادھورا رہ گیا تھا، چلیں ہم وہ دیکھتے ہیں۔ فاریہ تصویروں سے بھرا البم اٹھاتی حور کے قریب بیٹھتے ہوئے بولی، اور پھر تینوں نے حویلی کے تمام افراد کی پرانی تصویریں دیکھنے لگی۔ زرحان اپنے کمرے میں بیٹھا پچھلے 8 گھنٹے حور کے آنے کا انتظار کر رہا تھا، جو میڈم ایسے غائب ہوئی تھی کہ دوبارہ اس کے سامنے ہی نہیں آئی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ وہ اس کے سامنے کیوں نہیں آ رہی۔ وہ یقیناً اس کی باتوں سے پریشان ہو گئی تھی، ضرور وہ یہ سوچ رہی ہوگی کہ آج اسے کیا ہو گیا تھا۔ آگے پیچھے تو انگاچ باتیں پھرتا ہے۔ اپنی ہی سوچ پر زرحان مسکرایا، پھر اٹھ کر اجرک اپنے کندھے پر ڈالی۔ اس وقت وہ مکمل سفید لباس میں موجود تھا، سفید شال قمیض پہنے، سفید ہی اجرک کندھوں پر ڈالے،
وہ کسی ریاست کا شہزادہ معلوم ہو رہا تھا، مگر شہزادہ ایسے تو نہیں ہوتے، شہزادے تو رحم دل ہوتے ہیں، لیکن زرخان سکندر صرف ویلی کے اندر ہی رحم دل تھا۔ باہر کی دنیا میں کیسا جاور انسان تھا یہ صرف باہر کے لوگ ہی جانتے تھے۔ اپنی گھڑی کلائی میں پہن کر موبائل اٹھائے زرخان کمرے سے باہر نکلا۔ زرخان سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا تو سامنے ہی صوفے پر ہود، فاری اور لائبہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی دکھائی دی۔ ان کی کسی بات پر مسکرا رہی تھی اور مسکراتی ہوئی اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ زرخان کا دل چاہا وہ یہیں رک کر حور کو مسکراتا ہوا دیکھتا رہے۔ اس نے آج حور کو پہلی بار مسکراتے ہوئے دیکھا تو اس کی مسکراہٹ اتنی خوبصورت تھی یہ بالکل بھی نہیں جانتا۔ یہ بےخودی کے عالم میں وہ یکٹا سے دیکھتا جا رہا تھا اور سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے آ رہا تھا، جب ایک غیر ارادی طور پر حور نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا، مگر سامنے سیڑھیوں سے آتی زرخان کی خود کی طرف شوق نظروں سے دیکھتا پایا اس کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ لالا آپ کہیں جا رہے ہیں؟ فاریہ زرخان کی طرف دیکھتی بولی۔ ہاں میں پنچایت جا رہا ہوں، اگر اماں جان پوچھیں تو انہیں بتا دینا، ذرا دیر سے آؤں گا۔ زرخان حور کو اپنی نظروں کے اشارے میں لیتے ہوئے بولا، جو نظریں جھکائی ہوئی بیٹھی تھی۔ جی ٹھیک ہے لالا، فاریہ نے مسکرا کر جواب دیا تو زرخان اپنی اجرک اپنے کندھے پر صحیح کرتا باہر نکل گیا۔ زرخان کا جاتے حور نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو زرخان وہاں پر موجود نہیں تھا۔ حور نے دروازے کی جانب دیکھا تو زرخان دروازے کی جانب جاتا ہوا اسے دکھائی دیا۔ زرخان کو ہی دیکھ رہی تھی جب زرخان رکا اور ایک دم سے پلٹا۔ زرخان کا پلٹا حور سپاٹ کر سیدھی ہو کر بیٹھی، جبکہ حور کی حرکت پر زرخان کے نابی ہونٹوں تلے دلکش مسکراہٹ رنگ گئی۔ لائبہ اس وقت کچن میں بیٹھی چاکلیٹ کھانے میں مصروف تھی جب حارث کچن میں داخل ہوا، مگر آگے ہی اس طوفان کے بیٹھے دیکھ کر اس کے چہرے پر سنجیدگی ہوگی، پتہ نہیں کیوں، مگر لائبہ کو دیکھتے ہی اس کو خاصا غصہ آ جاتا تھا۔ شاید بچپن کی ہار تھی جو وہ جیل سے نہیں نکال سکا، باہر چلا گیا۔ اب جب اسے موقع ملا تو اس کا بھرپور فائدہ اٹھا رہا تھا۔ کیا کر رہی ہو تم یہاں؟ حارث اپنی باریک گبرو آواز میں بولا تو اپنے ٹھیک پیچھے حارث کی آواز سن کر لائبہ جھٹکے سے کرسی سے کھڑی ہوئی تھی۔ میں چاکلیٹ کھا رہی تھی اور میں نے یہاں کیا کرنا ہے؟ لائبہ نے صاف گوئی سے جواب دیا۔ آپ کھائیں گے کیا؟ لائبہ حارث کی جانب چاکلیٹ بڑھاتی ہوئی بولی۔ نہیں بہت شکریہ، ایسی فضول چیزیں تم ہی کھاؤ اور کھانا لگاؤ میرے لیے۔ حارث کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے روبدار آواز میں بولا۔ جی میں؟ لائبہ اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ نہیں تم نہیں تو اور کون تمہارے علاوہ یہاں پر ہے؟ تمہارے فرشتے دکھائی دے رہے ہیں جن سے میں نے بولا ہے۔ حارث سے گھورتے ہوئے بولا تو اس نے جاہلانہ انداز پر۔ لائبہ اس سے خوف آیا، مگر وہ چیز ہی ایسی تھی کہ اس پر خوف طاری ہوتا ہی نہیں تھا، اس لیے فوراً سے پہلے ہی واپس اپنی پرانی پوزیشن میں آئی۔ میرے فرشتے آپ کو کیسے دکھائی دیں گے؟ بھلا انہیں تو کبھی میں نے بھی نہیں دیکھا۔ لائبہ ہنستے ہوئے بولی جیسے اس کی بات کا مذاق بنا رہی ہے، اور یہی بات حارث کو مزید تیز دلا گئی۔ حارث غصے سے اپنی کرسی سے اٹھا لائبہ کی طرف قدم بڑھائے۔ حارث کو بے انتہا غصے میں دیکھ کر لائبہ کو سچ مچ ہی ڈر لگنے لگا تھا۔ کیا بولا تھا میں نے تمہیں کہ میرے سامنے فضول زبان مت چلایا کرو؟ کیا تمہیں میری ایک بات سمجھ میں نہیں آتی؟ حارث کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے غصے سے بول رہا تھا، جبکہ لائبہ پیچھے کی جانب قدم بڑھا رہی تھی۔ سوری لالا، اب نہیں کروں گی، لائبہ حارث کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ وہ خطرناک تیور لیے اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس نے لائبہ کا بازو سختی سے پہنچا اور ایک جھٹکے سے دیوار کے ساتھ لگایا۔ اگر اپنی سلامتی چاہتی ہو تو آئندہ فضول بکواس مت کرنا میرے سامنے، سمجھی؟ وہ لائبہ کے چہرے پر بنکارا تو لائبہ سختی سے آنکھیں بند کرتے ہوئے جلدی سے ہاں میں سر ہلایا۔ 5 منٹ میں کھانا لگاؤ میرے لیے۔ حارث کے سبادوں چھوڑتے ہوئے دوبارہ کرسی پر جا بیٹھا۔ حارث کے دور جاتے ہی لائبہ نے اپنا سانس بحال کیا اور جلدی جلدی فریج سے کھانا نکال کر گرم کر کے اس کے آگے رکھا اور کچن سے نکلنے لگی۔ جب حارث کی آواز پر اس نے قدم وہیں روکے، کہا میں نے تمہیں جانے کا بولا ہے جو تم جا رہی ہو؟ حارث کی سخت غصے بھری آواز سن کر لائبہ نے ہلکا تر کہ لالا آپ نے ہی تو بولا تھا کہ مجھے کھانا لگا دو تو میں نے لگا دیا۔ لائبہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے معصومیت سے بولی، کھانا لگانے کا بولا تھا، کھانا لگا کر بھاگنے کا نہیں۔ چائے بناؤ میرے لیے۔ حارث نے اس سے اگلا حکم سنایا تو لائبہ جلدی سے دودھ نکالا اور چائے بنانے لگی۔ وہ جلدی جلدی یہاں سے نکلنا جانا چاہتی تھی، اس جلاد کی آس پاس رہنا اس کے لیے بے حد مشکل تھا۔ لائبہ نے جلدی جلدی چائے بنا کر کپ میں ڈالی اور چائے کا کپ حارث کے آگے رکھا۔ چینی لے کر آؤ، حارث نے لائبہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ لیکن میں نے تو اس میں چینی ڈالی ہے لالا، لائبہ نے بتانا چاہا۔ اس نے تو چینی ڈالی ہے، پھر وہ چینی کیوں مانگ رہا ہے؟ جتنا بولے ہیں صرف اتنا کرو، حارث سخت لہجے میں بولا۔ تو لائبہ نے چینی پکڑا کر اس کے آگے رکھی۔ شکل کیا دیکھ رہی ہے، 1 چمچ چینی مکس کر رہو چائے میں۔ حارث کی اگلی بات سن کر لائبہ کا دل چاہا کہ وہاں سے بھاگ جائے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھے، مگر ہائے رے قسمت، وہ یہاں بری طرح پھنس چکی تھی۔ لائبہ نے 1 چمچ چینی نکال کر اس کی چائے میں مکس کی اور کپ اس کے آگے رکھا۔ حارث نے کپ اٹھا کر لبوں سے لگایا، 2 گھونٹ لگانے کے بعد کپ واپس ٹیبل پر رکھا اور اسے گھسا کر لائبہ کی جانب بڑھایا۔ چائے اچھی نہیں بنی، اب بغیر چینی کے چائے بنا کر لاؤ۔ حارث کی اگلی بات سن کر لائبہ کا دل کیا وہ اس سائیکوس کا سر پھاڑ دے۔ چلتی بنتی لائبہ نے چائے کا کپ اٹھایا اور اسے جا کر سائے پر رکھا اور نئے سرے سے چائے بنانے لگی۔
5 منٹ میں بغیر چینی کی چائے بنا کر اس نے ایک کپ حارث کے آگے رکھا اور تب تک حارث کھانا کھا چکا تھا۔ اب میں نے چائے کا کیا کرنا ہے، میں نے تو کھانا کھا چکا ہوں، ایک کام کرو یہ چائے تم پیو۔ حارث لائبہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو لائبہ نے فوراً نفی منہ سے لایا۔ تم مجھے انکار کر رہی ہو؟ حارث سے گھورتا ہوا بولا۔ نہیں حارث لالا، میں چائے نہیں پیتی۔ لائبہ مست مزہ، تم پیتی ہو یا نہیں پیتی یہ میرا مسئلہ نہیں، مگر تم اب یہ چائے پیو گی؟ حارث کرسی کی طرف بیٹھتے ہوئے اشارہ کرتے ہوئے بولا اور چائے کا کپ اس کی جانب بڑھایا۔ لائبہ کے لاکھ انکار کرنے کے باوجود مجبور نے کرسی پر بیٹھ کی اور چائے کا کپ ہاتھوں میں پکڑا۔ چائے کا پہلا گھونٹ بڑھتے ہی یوں لگا جیسے ابھی اسے ابائی آ جائے گی۔ اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے کہا واپس رکھا۔ میں یہ نہیں پی سکتی، پلیز اسے اب پی لیں ورنہ میرے رہنے دیں۔ لائبہ بیچارے سی شکل بنا کر بولے، دیکھو لڑکی، میں نے ابھی کھانا کھایا ہے اور میرا اب چائے پینے کا کوئی موڈ نہیں، اور تم نے اس چائے کو انکار کر کے رزق کی نقدری کر رہی ہو، اور میں رزق ضائع کرنے کی بہت خلاف ہوں، اس لیے شراب سے چائے پیو اور تم جاؤ یہاں سے، ورنہ تب تک تم یہیں رہو گی اور میں بھی یہیں پر رہوں گا جب تک تم یہ چائے نہیں ختم کرو گی، چاہے رات سے دن ہو جائے تم یہاں پر بیٹھی رہو گی۔ حارث ریلیکس انداز میں بولتا کرسی سے ٹیک لگا گیا، جبکہ لائبہ کو چائے پینا زہر پینے کے برابر لگ رہا تھا۔ اس نے بہت ہمت کرتے ہوئے چائے کا کپ پکڑا، اپنی آنکھیں بند کی اور سانس بند کر کے چائے کا کپ لبوں سے لگایا اور ایک ہی سانس میں گٹا گٹ پی گئی۔ اب میں جاؤں؟ لائبہ کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی۔ ہاں جاؤ، مگر میری ایک بات یاد رکھنا، اگر تم نے دوبارہ مجھ سے کوئی فضول گوئی کی یا تمہارے منہ سے آج کے بعد میں نے کوئی فضول بات سنی تو اس کی سزا بڑی ہوگی۔ حارث لائبہ کا زبر سے سرخ پڑتا چہرہ دیکھتے ہوئے بولا تو لائبہ نے جلدی سے جان چھڑاتے ہوئے ہاں میں سے لائبہ جھٹکے سے کرسی سے اٹھ کر باہر کی طرف دوڑی۔ تمہیں تو میں نے تیر کی طرح سیدھا نہ کر دیا تو میرا نام حارث سکندر نہیں، جو کچھ تم نے میرے ساتھ کر چکی ہو اس سب کا بدلہ تمہیں سود سمیت لے کر ہی رہوں گا۔ حارث کرسی سے اٹھتے ہوئے بولا اور کچن سے نکل گیا۔ حور کو عجیب سی بے چینی ستا رہی تھی۔ رات کے 11 بج رہے تھے مگر زرحان ابھی تک حویلی واپس نہیں لوٹا تھا۔ ویسے تو زہیب صاحب کے کھانے کے ٹیبل پر بتا دیا کہ زرحان کسی ضروری کام کے سلسلے میں شہر گیا ہے اور شاید وہ رات کو دیر سے آئے، مگر پھر بھی حور کو عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ شاید وہ اس کمرے میں آج اکیلی تھی یا پھر وہ زرحان کو مس کر رہی تھی۔ یہ سب سوچتی ہوئے حور زرحان کے بارے میں سوچنے لگی کہ آہستہ آہستہ اس کا رویہ حور کے ساتھ تبدیل ہو رہا ہے اور صبح سے جو انداز اس کے دیکھنے کو مل رہے ہیں سب سے منفرد تھا۔ اس کے اندازے میں شور والی جھلک نظر آ رہی تھی، حالانکہ اپنی زبان سے بہت بول چکا تھا کہ حور کو اپنی بیوی نہیں مانتا، مگر اب اس کی نظروں میں نظر آنے والی توجہ محبت کو وہ نظر انداز نہیں کر پا رہی تھی۔ بے شک اس نے زرحان کی نظروں میں نہیں دیکھا تھا، لیکن میں محسوس کر سکتی کہ جب بھی دیکھتا حور کو کس نظر سے دیکھتا تھا۔ شاید زرحان کا دل بدلنے لگا یا پھر بدل چکا ہے، یہ تو خدا ہی جانتا تھا۔ جو بھی تھا، لیکن حور کو اس کی توجہ، اس کی محبت بڑی نظروں سے دیکھنا، اس سے عزت سے بات کرنا، دھیمی لہجے میں بات کرنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ یہ سب سوچتے ہوئے حور کے چہرے کو ایک خوبصورت مسکراہٹ نے چھوڑا۔ زرحان کو یاد کرتے ہوئے خوبصورتی سے مسکرائی، شاید اسے زرحان کی عادت ہونے لگی تھی اور اس کے دل میں ایک محبت کا احساس جاگنے لگا جس سے وہ انجان تھی، مگر زرحان اپنے دل کا حال سے ناواقف نہ تھا۔ وہ خود کے بارے میں جانتا اور وہ حور کے بارے میں بھی جانتا تھا کہ وہ اس کے بارے میں کیا سوچتی ہے اور کیا نہیں سوچتی۔ حور صفے سے اٹھی، بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اسی سائڈ پر جہاں زرحان سوتا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر زرحان کی تصویر فوٹو فریم پر لگی پڑی تھی۔ اس نے ہار بار فوٹو فریم پکڑی اور وہاں پر لیٹ گئی، کھلے سہارا لے کر اسے ایک سر کے نیچے رکھا اور ایک ہاتھ سے زرحان کی تصویر سامنے کرتے ہوئے غور دیکھنے لگی۔ اس تصویر میں زرحان وائٹ شلوار قمیض پہنے، کندھوں پر براؤن اجرک ڈالے، اپنی بے پناہ وجاہت شخصیت لے کھڑا تھا۔ صاف رنگت، ڈارک براؤن بال جو کہ نفاست سے سیٹ کیے ہوئے تھے اور اس تصویر میں بہت ہینڈسم دکھائی دے رہا تھا۔ مسکراتی ہوئی اس کی تصویر دیکھ رہی تھی، اسے دیکھتے دیکھتے حور کی کب آنکھ لگ گئی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ زرحان رات کے 1 بجے حویلی میں داخل ہوا۔ حویلی کے چاروں طرف گہرا سنان تھا اور سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر آیا۔ اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تو کمرے میں لائٹ آن تھی۔ اس نے سامنے کی طرف دیکھا جہاں بیڈ پر وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ اس نے اپنے کوٹ کا بٹن کھولا اور چلتا ہوا بیڈ کے قریب آیا۔ حور کے قریب پہنچ کر اس نے بغور حور کو دیکھا جو گہری نیند میں تھی، جبکہ اس کا ہاتھ بینچ پر تھا اور دوسرے ہاتھ کے نیچے زرحان کی تصویر تھی، جبکہ دوسرے ہاتھ کے پیٹ پر تھا۔ حور کو ایسا دیکھ کر زرحان کو حیرت ہوئی، وہ اس کی تصویر کے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ یہ بات سوچنے والی تھی، لیکن اپنے بیڈ پر اپنی سائڈ پر سونا اور اس کی تصویر ہاتھ میں لے کر سونا اسے بہت کچھ باور کروا گیا۔ دیکھ کر وہ مسکرایا اور آگے بڑھ کر بیڈ سے اپنی تصویر اٹھائی اور سائڈ ٹیبل پر رکھا اور اس کی جانب دیکھا جو صحیح طریقے سے نہیں لیٹی ہوئی تھی، مگر وہ گہری نیند میں تھی۔ زرحان نے حور کو نرمی سے تھامتے ہوئے صحیح طرح لٹایا اور اس پر کمل ڈالا۔ حور تھوڑا سا کسمکائی مگر پھر گہری نیند سو گئی۔ آج تم نے خود یہاں آنے کی جرات کر لی، یہ تو اچھی بات ہے۔ چلو مجھے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی، تم خود ہی اپنے اصلی ٹھکانے تک آ گئی۔
اور آج کے بعد تم یہیں پر سوگی صوفے پر، تو تمہیں اب میں ہرگز نہیں سونے دوں گا، کیونکہ تم میرے کہنے پر نہیں خود چل کر بیڈ تک آئی ہو، اور صرف بیڈ تک نہیں آئی بلکہ میری جگہ پر بھی قابض کیا۔ تو مسٹر زرحان سکندر، تم ساری زندگی اسی جگہ پر رہو گی، نہ تمہیں میں ہلاؤں گا اور نہ ہی تمہیں خود یہاں سے ہلنے کی اجازت دوں گا۔ زرحان جھٹکتے ہوئے حور کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا، اور نرمی سے لب اس کے کان پر رکھے اس سے پہلے کہ وہ جذبات کے ہاتھوں بہک جاتا، وہ چھٹا اور چینج کرنے چلا گیا۔ وہ اس سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑ سکتا تھا، اس نے جو عہد کیا تھا وہ اسے پورا کرنا تھا، پھر ہی وہ حور کے قریب جا سکتا تھا۔ اور وہ یہ چاہتا تھا کہ اگر دانش میں قصور ہے تو اسے ڈھونڈ لے اور حور کے اس کا بھائی لٹا دے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ حور ساری زندگی اپنے بھائی کی محبت سے محروم رہے اور اپنے بھائی کے لیے ترستی رہے، اس لیے وہ دانش کے ڈھونڈنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی اسے معلوم ہوا تھا جس لڑکی کے بارے میں وہ جاننے کی کوشش کر وہ لڑکی پاکستان سے جا چکی ہے۔ اب اس کے لیے اور مشکل بن چکی تھی، مگر اس کی کوشش جاری تھی۔ وہ اپنی کوشش تب تک نہیں چھوڑ سکتا تھا جب تک وہ اس حادثے کی تہہ تک نہ پہنچ جاتا۔ اسے یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن وہ ساری حقیقت سامنے آ جائے گی، اور اسے سامنے لانے والا خود زرحان سکندر ہوگا۔ جس دن ساری حقیقت سامنے آئے گی، اس دن ہی وہ اپنی زندگی کی نئی شروعات کرے گا۔ اس سے پہلے وہ حور کی جذبات کے ساتھ کوئی کھلواڑ نہیں کرے گا، اس لیے وہ خود کو مکمل پابندیوں میں رکھے ہوئے تھا، ورنہ ایک میاں بیوی کے حلال رشتے ہوتے ہوئے بھی کوئی اپنی بیوی سے کیسے دور رہ سکتا ہے۔ زرحان فریش ہو کر آیا اور کمرے کی لائٹ آف کرتا بیڈ کی دوسری جانب آ کر لیٹ گیا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد بھی اسے نیند نہیں آئی۔ وجہ حور کا قریب ہونا تھا، مگر وہ خود پر قابو پانا جانتا تھا، اس لیے اپنے جذبات پر اشتعال پانا کروٹ دوسری جانب کی آنکھیں بند کر گیا۔ حور کی آنکھ کھلی تو کمرے میں گپ اندھیرا تھا، اسے محسوس ہے جیسے وہ کہیں اور ہی موجود ہے۔ آہستہ سا ذہن میں دار ہونے لگا تو اسے فوراً یاد آیا کہ وہ رات کو بیڈ پر ہی سو گئی تھی۔ یاد آتے ہی وہ جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی، ادھر ادھر دیکھا، مگر اندھیرا ہونے کی وجہ سے اسے کچھ دکھائی نہ دیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر سائیڈ لیمپ آن کیا تو کمرے میں ہلکی روشنی پھیل گئی۔ اس نے نظر گھما کر اپنی بائیں جانب دیکھا جہاں زرحان گہری نیند سو رہا تھا۔ زرحان کو دیکھ کر اس کی نیند بگ سے اڑی اور پوری آنکھیں کھولے زرحان کو دیکھنے لگی۔ مطلب رات کو یہاں ہی سو گئی؟ اف، یہ کیا سوچ رہے ہوں گے میرے بارے کہ میں ان کی جگہ پر کیوں سو گئی؟ حور کو شرمندگی نہ گھیرا۔ حور نے اٹھ کر اپنے گرد اپنا دوپٹہ لپٹا اور بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی، آگے بڑھ کر لائٹ آن کی اور گھڑی کی جانب دیکھا جو 5 بجا رہی تھی، مطلب فجر کی اذانیں ہو چکی ہیں۔ ایک نظر گھڑی کو دیکھ کر وضو کرنے چلی گئی۔ حور وضو کر کے باہر آئی تو زرحان کو سوتا ہی پایا۔ اب وہ کشمکش کی شکار تھی کہ کبھی وہ سوچ رہی تھی کہ وہ اسے اٹھا دے اور کبھی سوچ رہی تھی نہ اٹھے، مگر نماز کا وقت تھا، نماز کا قضا ہو جاتی اگر وہ اسے نہ اٹھاتی، اور وہ جانتی تھی کہ زرحان پابندی سے 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں، اور زرحان کی یہ عادت حور کو بے حد پسند تھی۔ وہ اتنا مصروف رہنے والا انسان جس کے پاس کچھ فالتو کے ایک منٹ بھی نہیں ہوئے، وہ 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے پڑھتا تھا۔ حور نے نماز کے سٹائل میں دوپٹے کا حجاب کیا اور قدم زرحان کی جانب بڑھائے۔ سنے حور زرحان کے قریب کھڑی ہوتے ہوئے بولی، مگر وہ نہیں اٹھا۔ زرحان نہ اٹھنے پر حور نے بری طرح سے اپنے لب کچلے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ اسے کیسے اٹھائے۔ 2-3 بار اس نے آوازیں دی لیکن وہ نہیں اٹھا۔ پر لگا کر وہ سو رہا ہے، لیکن یہ بھی تو زرحان ہی کی شرارت تھی، وہ سو نہیں رہا تھا بلکہ وہ تو اس کے اٹھتے ہی جاگ گیا تھا، لیکن وہ جان بوجھ کر ابھی تک سونے کی ایکٹنگ کر رہا تھا۔ دیکھنا چاہتا تھا حور اسے کیسے اٹھاتی ہے۔ جب 2-3 بار اٹھنے پر بھی زرحان نہ اٹھا تو حور کی نظر سائڈ ٹیبل پر پڑے الارم کی طرف گئی۔ اس نے الارم پکڑا اور اسے ٹھیک 2 منٹ کے بعد کے وقت پر سیٹ کر دیا۔ الارم واپس اپنی جگہ پر رکھ کے اس میں جانماز پکڑی اور اپنی نماز کی نیت باندھی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ زرحان کو حور کی آواز سنائی دی۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ نماز ادا کرنے میں مصروف تھی۔ اسے بہت عجیب سا لگا کہ اس نے اسے اٹھایا ہی نہیں، اسے اٹھانا تو چاہیے تھا۔ ابھی وہ یہی سوچ رہا تھا جب اس کے پاس سائڈ ٹیبل پر پڑا الارم زور و شور سے بجا۔ الارم کے اچانک بجنے پر زرحان نے جھٹکے سے سر موڑ کر الارم کو دیکھا جو اپنے پورا باجا بجا رہا تھا۔ زرحان نے ہاتھ اٹھا کر الارم بند کیا، ہلکا سے مسکرایا، مطلب وہ پورا انتظام کر کے ہی نماز پڑھنے بیٹھی ہے۔ اور وقت میں گزرتا ہوا دیکھ کر زرحان اٹھا اور وضو کرنے چلا گیا۔ تقریباً 5 منٹ بعد زرحان وضو کر کے باہر آئے تو حور دعا مانگنے میں مصروف تھی۔ اسے ایک نظر دیکھ کر زرحان نے اپنی اجرک اٹھا کر کندھے پر ڈالی اور مسجد کے لیے نکل گیا۔ فاریہ اور لائبہ نماز ادا کر چکی تھی۔ فاریہ نے پانی پینے کے لیے جگ کی طرف دیکھا تو خالی تھا۔ اسے بہت پیاس لگی تھی۔ اس نے لائبہ کی طرف دیکھا جو قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ حویلی والوں کی یہی خاص بات تھی کہ حویلی میں موجود تمام افراد صبح فجر کے وقت خود ہی اٹھایا کرتے تھے اور نماز باقاعدگی سے ادا کرتے تھے۔ صرف یہ ہی نہیں، سب پر فرض تھا کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت بھی کرے۔ جگ اٹھائے پانی لینے کے لیے کچن طرف چل دی۔ وہ کمرے سے نکل باہر آئی، معمول کے مطابق ہر طرف اندھیرا تھا، مگر کہیں کہیں دن کے اجالے روشن ہو رہے تھے۔
اس لیے صاف تو نہیں لائک تھوڑا تھوڑا دکھائی دے رہا۔ وہ چلتی ہوئی کچن کی طرف جا رہی تھی جب آگے سے آتے ہوئے ارحم کے ساتھ اس کی زبردست ٹکر ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ جگ اس کے ہاتھوں سے گر کر ٹوٹتا، فاری کے پیروں کو زخمی کرتا، ارحم پرتی سے جگ کو تھام چکا تھا۔ اسی دوران جب جگ گرنے کا لگا تو فاریہ نے بھی اسے جلدی سے پکڑنا چاہا اور وہ جھکی۔ فاری اور ارحم کے ایک ساتھ جھکنے پر ان دونوں کا سر ایک دوسرے سے بہت زور سے ٹکرایا تھا۔ ارحم کو تو کچھ خاص فرق نہیں پڑا تھا، لیکن فاری کو تو پوری دنیا ہی گھوم ہوئی دکھائی دینے لگی۔ ارحم نے جگ ٹیبل پر رکھا اور جلدی سے فاری کو تھاما جو زمین بوس ہونے والی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ فاری کو کتنی زور سے لگی ہوگی۔ وہ ایک سخت مرد تھا، وہ کچھ بھی برداشت کر سکتا تھا، لیکن سامنے کھڑی لڑکی بہت کو نازک سی جیسے ایک کانٹا بھی چبھنے پر وہ اس کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ بیوقوف لڑکی، تمہیں کیا مجھے ٹکرانے کا اتنا ہی شوق ہے جو بار بار بغیر دیکھے ٹکرے مارنے پہنچ جاتی ہو؟ ارحم اس کا ماتھا سہلاتے ہوئے بولا جو سر پڑ چکا تھا۔ اپنی تکلیف کو برداشت کرتی فاری نے حف کی بھری نظریں اٹھا کر ارحم کی طرف دیکھا جو اسے گھورنے میں مصروف تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ ٹکرانے کے لیے تمہیں اس حویلی میں اور کوئی دکھائی نہیں دیتا؟ اگر ابھی یہ جگ ٹوٹ جاتا تو سوچو کتنا زخمی ہوتی تم۔ ارحم سخت لہجے میں بولا تھا۔ فاری کی آنکھیں غالباً پانی سے بھر گئی۔ پتہ نہیں آنکھیں سر پر رکھ کر چلتی ہو یا خود کو۔ ابھی ارحم اپنی بات مکمل کرتا، فاری نے جھٹکے سے اپنا آپ اس سے چھڑایا اور اس سے 2 قدم دور کھڑی ہوئی۔ فاری کی اس حرکت پر ارحم نے غور کر فاری کو دیکھا۔ مجھے کوئی شوق نہیں آپ سے ٹکرانے کا اور اپنی ہمدردی آپ اپنے پاس رکھیں۔ مجھے آپ کی ہمدردی کی بالکل ضرورت نہیں۔ آپ مجھے انسان سمجھتے ہی نہیں۔ آپ نے تو کبھی یہ بھی نہیں سوچا کہ میں آپ کی میگیتر ہوں، کوئی غیر نہیں۔ ہر وقت آپ مجھے اس طرح گھورتے ہیں جیسے کچا چبا جائیں گے، جیسے میں آپ کی دشمن ہوں، اور پتہ نہیں میں نے آپ کے ساتھ کیا کیا دیا ہے۔ اگر آپ کو مجھ سے اتنے ہی مسئلے ہیں تو آپ میرے سامنے ہی نہ آیا کریں۔ پھر میں ایک کام کرتی ہوں، یا میں ہی کبھی آپ کے سامنے نہیں آؤں گی۔ فاری غصے سے بولتی وہاں سے دوڑتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ پیچھے ارحم ہکا پکا سے دیکھتا رہ گیا۔ یہ آج پہلی بار ہوا تھا جب فاری نے اس سے بات اس طرح کی تھی۔ اس نے تو کبھی حویلی میں بھی اونچی آواز میں نہیں سنی تھی۔ آج اس کی آواز اونچی تو نہیں تھی، لیکن اس طرح بولتے دیکھ کر ارحم کو بے حد حیرانی ہو رہی تھی۔ فاری دوڑتی ہوئی کمرے میں آئی تھی۔ کمرے میں آ کر اس نے دروازہ بند کیا اور دروازے کے ساتھ ہی کھڑے ہو کر لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ کمرے میں لائبہ موجود نہیں تھی، لیکن وہ کمرے کی بالکونی میں تھی۔ جانے آج اس میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی؟ آج سے پہلے تو وہ کبھی بھی ارحم کے آگے نہیں بولی تھی، نہ ہی کبھی کوئی جواب دیا تھا۔ ہمیشہ کی بے روحی اور اس کے ساتھ لہجہ برداشت کرتی آئی تھی، مگر آج شاید اسے برداشت نہیں ہوا، اس لیے وہ بول پڑی۔ اس نے عہد کر لیا کہ اب اس کے سامنے نہیں جائے گی۔ میں اب آپ کے سامنے ہرگز نہیں جاؤں گی۔ جہاں پر آپ ہوں گے وہاں پر میں کبھی نہیں بیٹھوں گی۔ آپ ہمیشہ میری تذلیل کرتے ہیں، میری بےعزتی کرتے ہیں۔ آپ نے تو کبھی یہ بھی نہیں سوچا کہ میں آپ کی منگیتر ہوں۔ لوگ اپنی منگیتروں کے لیے اتنا کچھ سوچتے ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ نے آج تک میرے لیے کچھ نہیں سوچا ہوگا۔ خود سے بولتی وہ بیڈ پر آ کے بیٹھی۔ اس نے اب خود سے وعدہ کر لیا تھا کہ ارحم سے کوئی ڈیل نہیں دے گی اور اسے ایسا موقع بھی نہیں دے گی کہ وہ اسے پر پہلے کی طرح غصہ کرے۔ جب وہ اس کے سامنے جائے گی نہیں تو کیسے اسے کچھ کہے گا؟ تو وہاں مانگ کر نیک کمرہ درست کیا اور تمام صفائی کرنے کے بعد کمرے سے نکلی۔ اس کا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا کہ خان سے سامنا کرے۔ رات کو غلطی سے ہی مگر وہ اس کے بیڈ پر سو گئی تھی۔ اس کے بعد یہی شرمندگی ستائی جا رہی تھی کہ پتہ نہیں خان اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے، اس لیے وہ زرحان کے سامنے ہی نہیں جانا چاہتی تھی۔ خور سیڑھیاں اتر کر نیچے آ رہی تھی جب اسے سامنے سے ہی زرعی سکندر، شاہنواز سکندر، ارحم، حارث اور زرحان آتے ہوئے دکھائی دیے۔ وہ سب مسجد سے نماز پڑھ کر آئے تھے۔ انہیں دیکھ کر حور نے مشترکہ سلام کیا۔ سب نے اسلام کا جواب دیا، ادب سے دیا اور اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے، جبکہ زرحان وہیں پہ کھڑا تھا۔ حور سوچ رہی تھی کہ وہ کہاں جائے، یہ سوچ کر اس نے قدم کچن کی جانب بڑھائے۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتی، زرحان کی آواز اس کے قدمے وہیں پر تھم گئے۔ کہاں جا رہی ہو؟ زرحان کی آواز سن کر حور نے اپنے خشک لبوں پر زبان پھیر کر ہونٹ تر کی اور پیچھے مڑ کر زرحان کی طرف دیکھا جو بڑی فرصت سے اسی کو دیکھنے میں مصروف تھا۔ وہ پانی پینے۔ حور نے ہلکی سی آواز میں جواب دیا، پانی تو کمرے میں موجود تھا۔ زرحان اس کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے وہ سمجھ چکا تھا حور اس سے بھاگنے کی کوشش کر رہی ہے، یقیناً وہ اس کے سامنا نہیں کرنا چاہتی۔ وہ ٹھنڈا نہیں ہے۔ اس نے سوال کا جواب دیا جبکہ نظریں زرحان کے قدموں کی طرف تھی۔ لیکن مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ تم مجھ سے بھاگنے کی کوشش کر رہی ہو؟ زرحان جیسے اس کی حالت سے محفوظ ہو رہا تھا۔ نہیں تو میں آپ سے کیوں بھاگوں گی؟ حور ہلکاتے ہوئے بولی، جبکہ زرحان کا نزدیک آنا اس کی گھبراہٹ کا باعث بن رہا تھا، کیونکہ رات کو تم میری جگہ پر سوچ کر سو گئی تھی اور یہ بات تمہارے لیے شاید شرمندگی کی باعث بن رہی ہے، اس لیے تم مجھ سے چھپنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہو۔ زرحان جیسے اس کی سوچ پڑ چکا تھا، جبکہ زرحان کے اس طرح بولنے پر حور کو حیرانگی اس نے اس کے دماغ سے پڑھ لیا۔ وہ حیران تھی۔ نہیں، ایسی بات تو نہیں۔ حور فوراً مکرنا چاہا، مگر وہ کہاں اسے رکنے میں دے سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر ایسی بات نہیں تو آج سے تم وہاں پر ہی سو گی جہاں تم رات کو سوئی تھی۔
اور اب تم مجھے دوبارہ صوفے میں سوتے ہی دکھائی نہ دو۔ زرحان اس کے بالکل قریب کھڑے ہوتے ہی بولا، جبکہ حور نے فوراً سے قدم پیچھے بڑھانے چاہے، مگر زرحان نے اسے بازو سے پکڑ کر اس کی یہ کوشش ناکام بنا چکا تھا۔ لیکن آپ نے بولا تھا کہ میں وہاں پر نہیں سو سکتی، میں صرف صوفے پہ ہی سو سکتی ہوں۔ حور زرحان کے اتنے قریب آنے پر گھبرا کر ضرور رہی تھی، مگر ہمت کرتے ہوئے بولی اور اسے یاد دلانا چاہا کہ زرحان نے اسے پہلے ہی دن بولا تھا، اور اب میں ہی بول رہا ہوں کہ تم ایسے صوفے پر نہیں سو سکتی، بیڈ پر ہی سوگی، وہ بھی میرے ساتھ۔ زرحان نے بغیر کسی بات کو گھمائے پھرائے سیدھی بات کی۔ جی کیا؟ زرحان کی بات سن کر حور بیچارے صدمے میں ہی چلے گی۔ وہی جو تم نے سنا ہے، چلو اب جلدی سے پانی پی کر آؤ اور آ کر میرے کپڑے نکالو، مجھے آج کورٹ جلدی جانا ہے۔ زرحان آج حور کو جھٹکے پر جھٹکے دے رہا ہے۔ جی میں؟ حور تو صدمے سے ہی باہر نکل پا رہی تھی۔ ہاں تم، اور اب صدمے میں بعد میں چلی جانا، پہلے پانی پی کر آؤ تاکہ تمہارا صدمہ کم ہو اور جلدی کمرے میں پہنچو۔ زرحان بولتا ہوا صدمے میں ڈوبی حور کو وہیں چھوڑتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ حور کا صدمہ کم ہونے کے نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو کچھ وہ سن چکی ہے واقعی زرحان سکندر نے بولا ہے۔ اب تو واقعی میں اس سے پانی کی کمی ہونے لگی تھی، اس لیے وہ اپنے صدمے میں ایک سائڈ پر رکھتی ہوئی کچن کی جانب بڑھی۔ زرحان کمرے میں بیٹھا اپنے لیپ ٹاپ پہ کچھ ای میلز چیک کر رہا تھا جب حور کمرے میں داخل ہوئی۔ حور کو ایک نظر دیکھ کر زرحان مسکرائے۔ حور نے اسے پہلی بار مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کی ایٹیٹیوڈ، پرسنالٹی، وجاہت بھرپور مرد، اس کے نابی ہونٹوں تلے ہلکی سی مسکراہٹ اس کی دلکشی کو بڑھا رہی تھی۔ آج پہلی بار زرحان سکندر آئے سے شور کے روپ میں بے حد حسین لگا تھا۔ حور نے ایک نظر زرحان کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کا زاویہ بدلا اور الماری کے میں سے زرحان کے لیے متقاضے کے مطابق اس کے کپڑے نکالنے لگی۔ زرحان کے لیے بلیک 3 پیس سوٹ نکال کر حور نے بیڈ پر رکھا اور زرحان کی طرف دیکھا جو ابھی بھی لیپ ٹاپ میں مصروف تھا۔ میں نے کپڑے نکال دیے ہیں، اب میں جاؤں؟ ناشتہ بنوانا ہے؟ حور زرحان کی طرف دیکھتی ہوئی ہلکی آواز میں بولی۔ زرحان نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر حور کی طرف دیکھا۔ تم اس کمرے سے آج کے بعد میرے ساتھ ہی جاؤ گی، ناشتہ تمہارے بغیر بھی ملازم بنا سکتی ہے۔ آج کے بعد اگر تم میرے کہے بغیر اس کمرے سے مجھ سے پہلے نکلی تو یقین مانو اپنے کورٹ جانے کا ارادہ ترک کر کے سب سے پہلے تمہارے ہوش ٹھکانے لگاؤں گا تاکہ دوبارہ تم یہ بے وقوفی نہ کر سکو۔ زرحان حور کی طرف دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ اس کے ایک ایک لفظ کو سنتی حور ہکا بکا کسی ٹرانس کی کیفیت میں زرحان کو دیکھے جا رہی تھی۔ آج تو زرحان کا پکا ارادہ تھا حور کو دن دہاڑے دکھانے کا۔ حور کی ایسی حالت دیکھ کر زرحان نے بہت مشکل سے اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ حور اس قدر کچھ سوچنے میں مصروف تھی کہ زرحان نے اٹھ کر اسے قریب آنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ حور کو دیکھتے ہوئے زرحان نے جھک کر اپنا ڈریس اٹھایا اور مسکراتے ہوئے چینج کرنے چلا گیا۔ مجھے لگتا ہے کہ ان پر کسی جن کا سایہ آ گیا ہے، حور خود سے بڑبڑائی، وہیں بیڈ پر بیٹھ کے، کیونکہ کمرے سے باہر نکل کر وہ کوئی رسک نہیں لے سکتی تھی۔ کیا پتا زرحان واقعی کورٹ سے چھٹی کر کے اس کے ہوش ٹھکانے لگانے بیٹھ جاتا، اس لیے وہ وہیں پر ٹک کر بیٹھی اور زرحان کے آنے کا انتظار۔ زرحان تیار ہو کر ڈریسنگ روم سے باہر نکلا، سامنے ہی بیڈ پر حور کو دیکھا جو جلتا ہوا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آن کے کھڑا ہوا۔ برش پکڑ کر اپنے بالوں میں برش کی اور شیشے سے نظر آنے والی حور کے عکس کو دیکھا جو تم پھر سے کسی گہری سوچ میں ڈوب چکی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ یقین مانو تمہارا شوہر ہوں میں، کوئی اور نہیں۔ زرحان ہنسی اونچی آواز میں بولا تو حور ہوش کی دنیا میں واپس لوٹی تو زرحان کی طرف دیکھا جو اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اگر میڈم ہوش کی دنیا میں واپس لوٹ آئی ہو تو اٹھ کر ذرا تشریف لے آؤ، زرحان کی طرف دیکھتے ہوئے نارمل انداز میں بولا تو حور گھبرانے کا شکار ہوئی۔ زرحان کا یہ بدلہ رویہ سے بہت حیران کر رہا تھا۔ زرحان کے بولنے پر حور بیڈ سے اٹھی اور چلتی ہوئی زرحان کے قریب آ کر کھڑی ہوئی۔ جی؟ حور زرحان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ ٹائی باندھنی آتی ہے؟ زرحان حور کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ نہیں، کیوں؟ پہلے حور نے انکار کیا، پھر وجہ پوچھی۔ چلو میں باندھنی سکھاتا ہوں، زرحان ڈریسنگ ٹیبل سے ٹائی پکڑتے ہوئے بولا۔ لیکن کیوں؟ حور نے وجہ پوچھنا سمجھا۔ کیونکہ آئندہ کے بعد تم مجھے ٹائی باندھا کرو گی، زرحان بولا تو حور نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملی، مگر نظریں ملتے ہی حور دوبارہ سے اپنی نظریں جھکا گئی۔ زرحان نے حور کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی طرف کھینچا اور اس کے بیچ کا فاصلہ ختم کیا۔ یہاں سے آگے کیا ہوگا دیکھیں گے ہم اپنی اگلی قسط کے اندر۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر۔